गुड मॉर्निंग। सीढ़ियाँ उतरते एक वजूद की चहकती आवाज़ ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। गुड मॉर्निंग बड़ी अम्मी की जान। जो ही उसने फरीदा बेगम को पीछे से गले से लगाया तो उन्होंने भी उसके हाथों को चूम कर गुड मॉर्निंग विश किया। शमीम बेगम ताई भतीजी का प्यार देखकर मुस्कुरा कर बाकियों को नाश्ता सर्व करने लगी। सिर्फ ताई ही सगी हैं क्या? हम सौतेले हैं जो रोज हमें नजरअंदाज कर देती हो। ये जुमला खफकी से इशफाक साहब की तरफ से आया था। ऊपर अपनी बड़ी अम्मी के गले लगे कान में कुछ कह रही थी कि बड़े अब्बू की नाराज सी आवाज उसके कानों में पड़ी। तो उसने हंसते हुए कहा, कितने झूठे हैं बड़े अब्बू आप। सुबह नमाज की बात रोजाना आपसे बातें करती हूँ, लेकिन आप हर बार ये जता देते हैं कि मुझे बड़ी अम्मी से ज्यादा प्यार है। आंखें छोटी करके हाथ चलाकर वो बोलती, वो सबको बहुत प्यारी लगती थी। नाश्ता करते हुए अरमान को चिढ़ाने के लिए एक जुमला कसा, अरे वाह, खड़ूस मियाँ भी आज यहाँ मौजूद है। हैरानी से मुंह वाव की शक्ल में बनाते उसने तंजिया कहा, नाम सीधा पुकारा को रमल, कितनी बार कहा है तुम्हें। माथे पर बल डालते अपने लिए कुर्सी खींचते जवेर ने हमेशा की तरह से टोका। अमल के मुंह का डिजाइन बन गया, मगर उसने हमेशा की तरह उसकी बात का असर कम ही लिया। मिस्टर खबीस, आपको कोई कितनी बार कहा है कि औरतों की तरह हर मामले में अपनी लंबी लंबी टांगे ना अड़ाया करें। शहादत की उंगली उससे बारी बारी उसकी टांगों की तरफ इशारा करते और मुस्कुराती भौं से देखते उसका पारा हाई कर गई। अमल, जवेर के माथे के नापसंदीदा बल देखकर शमीन बेगम ने उसे सख्ती से टोका। तो माँ के रोकने पर वो बुरा सा मुंह बनाती गुस्से वाली नजर डालकर जवेर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। जवेर की ही नकल करते हुए उस दिन भी पहले जूस डाला। आज इतनी गर्मी क्यों है मॉल में? उसने मासूम शक्ल से उसे छेड़ा। तो जवेर ने सबके सामने आंखें मीच कर सोचा, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। क्या हुआ है जवेर, तुम्हारा मुंह क्यों लाल हो रहा है? अनजान बनते हुए उसने पूछा। दिमाग खराब है मेरा, वो दांत पीस कर बोला और कुर्सी खिसका कर उठ गया। जवेर बेटा, नाश्ता तो कर दे जाओ। फरीदा ने रोका, मगर वो तंजिया अंदाज में कहता, ये जो खाने बैठी है ना, इसे ही ये सब टनसवा दे, शायद तभी इसका मुंह बंद हो सके। अमल की तरफ इशारा करते हुए लंबे लंबे ढक पड़ता दफ्तर के लिए निकल गया। इशफाक साहब भी दुकान के लिए चले गए थे। तो शमीम बेगम ने अफसोस से सर हिलाया कि वो रोज उसे बगैर नाश्ता किए जाने पर मजबूर कर देती थी, और सब जानते थे कि अब वो भी कुछ नहीं खाएगी। जवेर के दरवाजा अबूर करने के बाद उसने भी खाने से हाथ रोक लिया और फरागत से कुर्सी से टिक लगाकर अरमान को घूरने लगी। क्या है, क्यों घूरे जा रही हो? उसने झिंझला कर पूछा। तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। वो संजीदा हुई तो उसने बोझल सांस पड़ी। क्यों जिद्दी हुई इतनी? उसने बेबसी से कहा, ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। यूनी का पहला दिन है, अब तुम्हारी तरह नालायक तो नहीं होंगी जो पहले दिन छुट्टी कर लो। मतलब तुम पहले दिन भी मिस नहीं करना चाहते? उसने मुस्कुराहट जब्त करते हुए पूछा। नहीं, हरगिज नहीं। उसने सर को नफी में झंबिश दी। मतलब तुम पहले दिन ही लड़कियां ताड़ने लगोगे? उसने हैरानी से आंखें फैलाकर कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों लड़कियां ताड़ने लगा? तो क्या लड़के ताड़ोगे? वो भी हैरान हुआ। अच्छा ये बताओ, लड़कियां तारोगे कि नहीं? वो कुछ आगे को होकर राजदारी से बोली। उसकी बात पर मेज पर सिर्फ वो दोनों थे। तारूंगा, सबको तारूंगा, लेकिन फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं तारूंगा। क्योंकि तुम में ताड़ने वाला लायक कुछ है ही नहीं। न अकल, न दिमाग, न शक्ल, न सूरत। पूरे पूरी बंदरिया हो तुम। वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ तो उसने भाग कर बड़ी अम्मी को आवाज दी। बड़ी अम्मी देखे अरमान क्या कह रहा है। फरीदा बेगम किचन से निकली तो उसने फौरन कहा, हाँ बोलो, क्या बात है अरमान? वो उनके करीब आई तो उसने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया अम्मी। झूठा है ये, मैं बताती हूँ बड़ी अम्मी। ये क्या कह रहा था? फरीदा बेगम ने पहले बेटे को फिर भतीजी को देखा। अमल ने फौरन कहा, ये कह रहा था कि यूनी में लड़कियां ताड़ेगा। फरीदा बेगम ने सख्त नजर बेटे पर डाली तो अरमान गड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, अम्मी ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये झूठा है। झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी तुमने कहा ना कि सबको ताड़ोगे। बोलो, जवाब दो ताई अम्मी को। बोलो कि ये झूठ है। अमल हंसते हुए उसके सामने आई। क्या तुमने कहा है? माँ के खतरनाक लहजे पर वो हकला गया। कहा था अम्मी, लेकिन ऐसा नहीं। देखा बड़ी अम्मी? अमल ने फौरन बात पकड़ी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अरमान कि तुम ये सब सोचते। तुम्हारी बहन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं
کہ تم دوسروں کی ماں بہنوں کو اتارو. اگر کوئی عمل کو ایسے دیکھے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ کچھ افسوس اور غصے سے بولی اور آخر میں سے سمجھانے لگی. استغفر اللہ امی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تم اسے تنگ نہ کریا کرو. کل کو اس نے بیاہے جانا ہے. جب تک یہاں ہے تب تک تو سکون کرنے دو. جس پر ارمان بولا میں تو اس شخص کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گا جو اسے یہاں سے بیاہ کر لے جائے. میری طرف سے کل نہیں تو آج ہی بیاہ کر لے جائے. یہ سنتے ہی عمل نے غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ فریدہ بیگم اس سے غصے سے سناتی رہ گئی اور وہ انسنی کرتا زینے چڑھ گیا. دیکھا بڑی امی، یہ مجھ سے کیسے بات کرتا ہے؟ میں تو اسے سگا بھائی مانتی ہوں. عمل نے جھوٹے آنسو بھری آنکھوں سے بڑی امی کی توجہ اپنی طرف کی اور دل گرفتگی سے بولی کم عقل ہے، اس لیے جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، ورنہ تم سے پیارا کون ہو سکتا ہے بھلا؟ فریدہ بیگم نے اسے ساتھ لگا کر کہا چلو شاباش، تیار ہو جاؤ، آج اسی کے ساتھ یوں نہیں جانا ہے تمہیں. عمل نے چھوٹے آنسو صاف کیے اور خوش ہو گئی. جب بڑی امی نے پیار سے کہا میری بیٹی کے لیے آج میں اس کے پسند کے کوفتے بناؤں گی، تو وہ چہکتی ہوئی بولی سچ بڑی امی؟ تھینک یو سو مچ، یو آر دا بیسٹ بڑی امی ان دا ورلڈ. وہ زور سے گلے لگا کر تیار ہونے چلی گئی. پاکستان کے شہر کی راول پنڈی میں ایک چھوٹی سی فیملی آباد تھی جس میں 2 بھائی مقیم تھے، اشفاق احمد اور رفیق احمد. اشفاق احمد کی اہلیہ فریدہ بیگم سے ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا زاویر اور چھوٹا بیٹا ارمان. زاویر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا جبکہ ارمان ابھی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا. رفیق صاحب اپنی اہلیہ سے ایک بیٹی کے باپ تھے جن کا نام انہوں نے عمل رکھا. عمل 21 سال کی خوش شکل اور خوبصورت لڑکی تھی جس کی یونیورسٹی میں دوسرے سال کی پڑھائی چل رہی تھی اور رفیق صاحب وفات پا چکے تھے. یونیورسٹی پہنچ کر عمل اور ارمان اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. ارمان کی 2 کلاسز کے بعد گیپ تھا. سر مظہر نے اسے اور علی کو اسائنمنٹس جمع کرنے کو کہا. علی نے لڑکوں سے اور عمل نے لڑکیوں سے اسائنمنٹ لیے. عمل نے جب مبین سے اسائنمنٹ مانگا تو وہ غصے سے بولی نہیں دوں گی اسائنمنٹ، جس پر عمل نے طنز کیا تو اپنے شوہر نامزاد کو دو گی، جس پر ساری کلاس ہنس پڑی. مبین نے دھمکی دی تو عمل نے 2 ٹوک کہا کہ وہ کمزور نہیں اور مقابلہ کرنا جانتی ہے. ادھر زاویر اپنی آفس میں فائل تیار کر رہا تھا جب کشف آئی. وہ تنزیہ باتیں کہتی رہی مگر زاویر نے سخت لہجے میں ٹوک دیا. کشف نے غصے میں آ کر عمل کا ذکر کر دیا، پھر مکرنے لگی لیکن زاویر نے پکڑ لیا. آخر کار کشف نے بتایا کہ عمل روز اس کے ذریعے زاویر کا حال معلوم کرتی ہے. یہ سن کر زاویر خاموش ہو گیا مگر اندر ہی اندر تیش میں آ گیا کہ عمل ایسا کیوں کرتی ہے. لیکچر کے بعد عمل اور علی کنٹین جا رہے تھے جب مبین اور اس کے دوستوں نے راستہ روک لیا. انہوں نے علی کو چھیڑنا شروع کیا مگر عمل نے حاضر جوابی سے جواب دے کر علی کا چشمہ واپس لے لیا. بلال نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ارمان آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ روک لیا. دونوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی اور ارمان نے بلال کو تھپڑ دے مارا. اس دوران عمل نے بھی بلال کو ایک زوردار تھپڑ مار کر کہا کہ زبان سنبھالے. ماحول مزید بگڑنے ہی والا تھا کہ HOD پہنچ گئے. انہوں نے معاملہ سنبھالا اور عمل کو نصیحت کی کہ جاہل اور طاقتور سے بچ کر رہے. داغ ہمیشہ عزت دار پر لگتا ہے. عمل باہر نکلی تو ارمان اس کے ساتھ چلنے لگا. عمل نے غصے سے پوچھا کیوں پیچھے آئے ہو تو وہ بولا بھائی نے کہا ہے ساتھ رہو. دونوں میں تلخ اور طنز بڑے جملے ہوئے مگر بات ہنسی میں بدل گئی. آخرکار دونوں نے فیصلہ کیا کہ کلاس چھوڑ کر گھر جائیں کیونکہ موڈ خراب ہو چکا تھا. رات کے کھانے کے بعد ابھی وہ سونے کا سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ نوک ہوا. زمین پر پھیلی کتاب اور نوٹس کی ڈھیر کو سمیٹتے جب آئی روکتے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ لال ببو کا چہرہ لیے کھڑا تھا. جی کہیں کھڑوس صاحب؟ حیران ہوتے پھر مسکراتے دروازے کے ساتھ وہ سر جوڑتے اس نے چمکتی شریر آنکھوں سے اسے پوچھا. ایک نظر اس کے سر اور دروازے کو دیکھتے اس کا دروازے پر دھرا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اسے ساتھ گھسیٹتا چھت پر لے جانے لگا. ارے زاویر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہنستے ہوئے اس کا نام بگاڑتے وہ خوشی گھسیٹتی فکر مندی سے بولی مگر بغیر جواب دیے وہ اسے ساتھ دیے سیڑھیاں چڑھنے لگا. چھت کے درمیان لا کر اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا تو لڑکھڑا کر گرنے لگی کہ بمشکل سنبھلی. ابھی گر جاتی تو وہ ڈر سے تیز دھڑکن کے درمیان دل پر ہاتھ رکھ کر بولی تو خرایا تو کیا ہاتھ تو کیا بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اس کے منہ پر خرایا.
اس کا اتنا غصہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا. آخر ایسا بھی کیا کر دیا تھا؟ صرف نام ہی تو بگاڑا تھا جو وہ روز بگاڑتی تھی. آج سے پہلے تو کبھی یوں اتنا غصہ دکھایا نہیں تھا اس نے. ہوا کیا ہے زویر؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے اس نے اپنے بازو چھوڑائے. دماغ خراب ہو گیا کیا میرا؟ اور کرنے کیا والی ہو تو؟ ضبط کے مراحل سے گزرتے اس نے اس کے بازو پر انگلی کا دباؤ ڈالا اور پلٹ کر غصہ قابو کرنے لگا. ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے چھت سے پھینک کر ایک بار ہی اس کا کام تمام کر دے. شکر ہے کرنے والی ہوں میں. اس نے بھی بات کو مذاق میں اڑایا. کیا ضرورت تھی تمہیں؟ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ ہاں. اس کے مذاق پر وہ بھی غصے سے پلٹا. دیکھو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے. پہلے اس نے پنگا لیا تھا. اس نے صاف اپنا دامن چھڑوایا. اسے لگا شاید ارمان نے اسے سب بتا دیا، حالانکہ اس نے منع کیا تھا. کس نے؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کا ماتھا ٹھٹکا. تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس کی حیران ہونے پر اس نے تعجب سے پوچھا. میں جس کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ بتاؤ کہ تم نے اب کس سے پنگا لیا ہے؟ اور میں نے ارمان کو کہا بھی تھا کہ وہ تمہارے ساتھ رہے. اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یقین بات دیکھ گئے سوال کرتے وہ پریشان ہوا. اپنے لیے پریشان اور اسے مزیحا دل کے قریب لگا. ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ایک لڑکی سے تھوڑی انبن ہو گئی تھی، اور تو کچھ نہیں. اس نے جھوٹ بولا. سچ بتاؤ میں کیا ہوا ہے؟ اس کو نظریں چراتے دیکھ اس نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کیا اور آنکھوں میں جھانکا. عمل کا دل دھڑکا. اس کے لمس اور تڑپتے لہجے پر پلکیں اٹھا کر اس نے اس کے چہرے کو دیکھا. آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی. اگر دیکھ لیتی تو اپنی محبت کا راز آشکار کر دیتی اور جھوٹ بولنا بھی مشکل ہو جاتا. تم بھی ایک نمبر کے خبیث ہو. پل میں تولا پل میں ماشا ہوتے ہو. پہلے کیسے بن موسم بارش کی مجھ پر برس رہے تھے، اور اب کیسے چھاؤں کی طرح نرمی سے بات کر رہے ہو. اس نے بات بدلی اور مسکراہٹ دبائی. اپنی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے؟ نہ عقل ہے نہ تمیز، اور ابھی تو مجھے تم پر بہت غصہ ہے. اس لیے مسکرانے کی کوشش بھی مت کرنا، نہیں تو ایک لگا دوں گا پھر روتی پھرو گی. اس نے آنکھیں دکھائی. آج سے پہلے کبھی مارا ہے جو اب مارو گے؟ البتہ میں مار سکتی ہوں، اتنا جان لو. بڑے مات سے کہتے اس نے آخر میں شرارت سے وہ بولی تھی. ایسا بھی نہیں ہے. جتنا مجھے غصہ آج تم پر ہے نا، اور جتنے غصے سے میں تمہیں باہر اوپر لے کر آیا تھا، کوئی بعید نہیں تھی کہ ایک لگا دیتا. اس نے سچائی سے کہا. لگا دیتے، اور لگانے میں بڑا فرق ہوتا ہے کھڑوس صاحب، اور تم مجھے تھپڑ مار ہی نہیں سکتے. اس کے نام بگاڑنے پر اس نے اب سے کوڑا. اچھا چرو مت، یہ بتاؤ اتنے غصے میں کیوں تھے؟ چھت پر لگے چھوٹے سے بلب کی روشنی میں دونوں کے گرد ہلکا سا اجالا پھیلا ہوا تھا. ان کے بات کرنے پر اس کی ایک دھڑکن جیسے رک گئی، مگر اس نے دل کے جذبات چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیے اور شکر گزاری کا لبادہ اوڑھ لیا کہ کہیں وہ اس کے احساسات جان ہی نہ لے. تم نے کشف کو آج کال کی تھی؟ اس نے محض آج کا ذکر کیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو عمل کے رخسار پر ایک رنگ آیا جسے زاویر نے غور سے محسوس کیا. وہ چونک کر بولی. ہاں کافی دنوں سے بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے حال پوچھنے کے لیے کال کی تھی. وہ جھجکتے ہوئے اپنے بال کانوں کے پیچھے کرتے مسکرانے کی کوشش کرنے لگی. جھوٹ کب سے بولنے لگی ہو تو؟ اس کے لہجے میں سختی تھی. عمل نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اور بمشکل بولی. جھوٹ نہیں بول رہی، واقعی حال پوچھا تھا. زویر نے سختی سے ہنستے ہوئے کہا. مجھے تم پر غصہ تھا، مگر اتنا نہیں کہ پوچھتا اور تم نہ بتاتی. اس کے لہجے کی سختی پر عمل تڑپ گئی. ایسی بات نہیں ہے زویر. اس نے اس کا صحیح نام لے کر پکارا تو جھک کر بولا. اگر اتنی فکر ہے تو بغیر ناشتہ کیے جانے کیوں دیتی ہو؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے اسے سر اٹھانے پر مجبور کر گیا. وہ شرمندگی سے نگاہ جھکائے رہی، مگر پھر ہمت کر کے آنکھ اٹھائی اور اس کی بولتی آنکھوں سے گھبرا کر پھر سے جھکا گئی. جان بوجھ کر نہیں کرتی میں، اس نے بہانہ بنایا. مگر زویر خاموش ہو کر دیوار کے پاس جا کھڑا ہوا اور آسمان کو دیکھنے لگا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی. آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور نیچے دو دلوں میں محبت کے جگنو روشن تھے. زاویر نے آہستہ سے کہا. نہ تم نادان ہو نہ میں، سب سمجھتا ہوں میں. اس کی بات پر عمل کا دل تیز دھڑکنے لگا اور وہ گھبرا کر بولی. کیا باتیں کر رہے ہو زویر؟ مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا. وہ تب کر بولا. نادانی کا ڈھونگ مت رچاؤ کشف.
कश्यप को दोबारा कॉल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फिर तेज में आ गया और उंगली उठाकर वार्निंग दी। अमल ने तल्खी से कहा, ठीक है नहीं करूंगी कॉल, लेकिन फिर ये हुक्म भी खत्म करो जो तुम मेरे साथ रहने का दिया है तुमने। जब मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकूं तो क्यों तुम्हारी हुक्म की बंदी रहूं? वो करीब आकर उसका हाथ पकड़ कर बोला, अगर कह दूं कि मोहब्बत है मुझसे तो छोटी नहीं हो जाओगी? ये सुनकर वो सुन सी हो गई। उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे हुई, मगर जवेर ने उसकी कमर थाम ली और उसकी पलकों पर हल्की सी फूंक मारी। वो चौंक कर उसकी हिसार को तोड़ने लगी, मगर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहले एतराफ करो कि मोहब्बत करती हो, फिर छोड़ूंगा, उसने कमर पर दबाव डालते हुए कहा। अमल घबरा गई। ये क्या बचपना है जावेद? वो संजीदगी से बोला, ये बचपना नहीं है, मोहब्बत का इकरार है। उसकी जिद से तंग आकर बोले, छोड़ो फिर, बता दूंगी। गिरफ्तार तो तुम्हारी मोहब्बत में हूं, मगर पागल नहीं हूं जो तुम्हारी मीठी बातों में आ जाऊंगी। उसकी इस एतराफ पर जावेद का दिल खुशी से भर गया, मगर अगले ही लम्हे अमल ने संजीदगी से कहा, अगर तुम समझते हो कि मेरी शरारतों की वजह मोहब्बत है तो ये गलत है। मेरी सबसे ज्यादा शरारतें तो अरमान के साथ है, तो क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करता है? ये कहते उसके तासुरात देखती रही और आखिर में कहा, मेरा ख्याल है अब हमें सोना चाहिए, रात काफी हो गई है। वो मुस्कुराती हुई जाने लगी, मगर जावेद ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उसका सर हल्का सा दीवार की खुरदरी ईंट से टकराया तो उसे हिलाती हुई झोंकी और जवीर की जुलसती सांसें अपने चेहरे पर महसूस की। उसकी सुर्ख आंखों को देखकर वो संजीदा हो गई थी। आंखों के करीब देखकर वो सहमी, लफ्ज सही तरह लबों से अदा भी न हो सके। वो बड़ी खतरनाक नजरों से उसे घूर रहा था और वो अपनी सहमी हुई काली आंखों से उसकी हल्की ब्राउन आंखों को देख रही थी, जहां सिर्फ गुस्सा, नागवारी और वहशत थी। अमल ने उसका नाम पुकारा ही था कि उसने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। "श्श, बहुत ही बोल चुकी हो और फजूल भी।" उसके सर्द और सख्त लहजे पर वो लब भींच गई। मजा आता है ना मुझे यूं तंग करके। वो खामोश रही तो जावेर बोला, सोचने की जरूरत वहां होती है जहां कंफ्यूजन हो, और मुझे किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे और तुम्हारे बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, मेरे भाई को भी नहीं। वो लहजे में सख्ती से वार्निंग दे रहा था। अमल ने सर उठाकर उसे देखा, जो भाई का नाम सुनकर भी तेज में था। सुन रही हो क्या कह रहा हूं? या दिमाग की तरह कानों में भी घास है? उसने उसके कान में उंगली घुमाई तो शर्मिंदगी और झिझक से हाथ कान पर रख गई और सुर्ख पड़ गई। आज सुबह ही साफ किया। और फिर बोला, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम्हारे दिमाग में सिवाय शैतानी और बूसे के कुछ नहीं है। उसके बचकाना अंदाज पर वो शर्मिंदा सी सर झुका गई और जबीर का गुस्सा भी बैठ गया। अमल ने मौका पाकर तंज किया, तुम्हारे दिमाग में तो आइंस्टाइन की औलाद है ना, जो सबके दिमागों में भूसा नजर आता है। ये कहकर उसने उसे धक्का दिया, मगर वो हंसते हुए बोला, आइंस्टाइन का तो नहीं, लेकिन अपनी औलाद के खौफ जरूर देख रहा हूँ। उसके हाथ को पकड़कर वो संजीदा लहजे में बोला, अम्मी अबू से बात करूं तो फिर किसी को एतराज नहीं होगा। चट मंगनी और पट प्यार करेंगी, कर ले। अमल ने गुस्से से कहा, जाओ, मैं मैं ही इनकार कर दूंगी। मगर जवेद ने उसका हाथ दबा कर कहा, नो मोर इनकार, अब नहीं। और आंखों से सख्ती से वार्न किया। वो जिन जला कर बोली, क्यों क्यों ना करूं इनकार? जब मैंने मोहब्बत का इजहार किया ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि मेरे दिल में राज है? उसे मुंह बनाया तो जवेर मुस्कुरा कर बोला, लड़की खुद को पागल बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं और तुम समझती हो कि मुझे नहीं पता कि पिछले 1 साल से तुम मेरी नकल करती हो। नाश्ता और खाना वही खाती हो जो मैं खाता हूँ। जहां मैं हाथ रखती हूँ वहां तुम भी हाथ रोक लेती हो। ये सुनकर अमल के होश रुक गए। तुम खबीस। उसके बालों को पकड़ने को बढ़ी, मगर वो हंसता हुआ पीछे हट गया। अमल दांत किचकिचा कर बोली, फिर कश्यप वाले मामले पर हाइपर क्यों हुए थे? मतलब ख्वामख्वा में ही गुस्सा किया और ड्रामा डाला? जावेद ने कहा, वो ड्रामा नहीं था, सच में गुस्सा था। तुम्हें क्या जरूरत थी कश्यप से पूछने की? अगर फिक्र थी तो सीधा मुझे कॉल करती, बात हमारे दरमियान रहती। लेकिन उसने तो अपने मंगीतर को भी बताया हुआ है कि अगर किसी और को बता देती तो कितनी एम्बेरसमेंट होती। अमल जिंजला कर बोली, कश्यप की तो ऐसी की तैसी, अभी जाके बात करती हूँ उससे। मगर जावेद ने फौरन उसका बाजू पकड़ कर कहा, कोई जरूरत नहीं है बात को बढ़ाने की।
بجائے ذرا عقل استعمال کر لیا کرو، اور صبح جب امی ابو میرے بارے میں پوچھے تو بغیر شرارت کے ہاں کر دینا۔ ایک ہفتے میں منگنی اور اگلے ہفتے نکاح سادگی سے۔ وہ تو سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ اس کی جلد بازی پر عمل کا دل دھڑکنے لگا۔ اتنی جلدی زاویر؟ ابھی تو میرا دوسرا سال ہے، میں پڑھائی اور شادی ساتھ نہیں چلا سکوں گی۔ وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ زبیر نے کندھے جھکائے۔ یہ تمہاری غلطی ہے۔ کس نے کہا تھا کہ ارمان کا نام لینے کو؟ میں تو چپ تھا، سوچا تھا تمہاری پڑھائی مکمل ہوگی تو ہی ابو سے بات کروں گا۔ عمل نے حیرانی سے کہا، تم اپنے بھائی سے انسیکیور ہو رہے ہو؟ وہ تمہارا سگا بھائی ہے۔ زبیر نے گہری سانس پڑی۔ محبت میں نے تو اپنے رقیب رکھتے ہیں نا، اپنے بھی، وہ تو میرا بھائی ہے۔ وہ ہنس کر بولا، لیکن مجھ پر یقین تو رکھو۔ عمل بولی، یقین تو ہے مگر میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ زبیر نے ضد کی، میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا، تم بھی خود کو تیار کر لو، اور رہی بات اظہار کی تو نکاح پر کر لینا جب ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کی جلد بازی پر مطمئن نہ ہو سکی اور بے چینی سے اسے گھیر لیا۔ زبیر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، چلو جاؤ اب سو جاؤ۔ اس کے گال پر ہلکا سا تھپتھپایا۔ وہ بددماغی سے سر ہلا کر سیڑھیوں کی جانب پڑی اور زبیر مسکراتا ہوا چاند کی روشنی کو دیکھتے مستقبل کے دنوں کے خواب بھولنے لگا، جب وہ پورے حق کے ساتھ اسے چاندنی میں اپنے حصار میں لیے باتیں کیا کرے گا۔ مگر ادھر عمل کو نیند میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف اس کی اظہار نے دل میں جگنو روشن کیے تھے تو دوسری طرف اس کا اپنے سگے بھائی پر انسیکیور ہونا اسے کھٹک رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر کھڑکی کھولی اور چاند کو دیکھ کر گہری سانس پڑی۔ چاند کے سائے میں 1.5 سال پہلے رفیق صاحب کی یاد پھر سے گھوم گئی۔ وہ شوگر کے مریض تھے۔ پاؤں کے زخم سے ریشہ نکلنے لگا۔ ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹنے کو کہا، مگر زہر آہستگی سے پورے جسم میں پھیل گیا اور ایک رات وہ چلے گئے، اسے یتیم کر کے۔ اس کی دنیا اجڑ گئی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہتھیلی سے صاف کیے تو سارا ماضی ایک ڈراؤنے خواب کی مانند چشمے تصور میں گھرا ہوا محسوس ہوا۔ صبر آیا مگر سنبھالنے والا زبیر تھا۔ 2 سال بڑا، خاموش مگر خیال رکھنے والا، جس نے دوست کی حد سے آگے جا کر اس کا ہاتھ تھاما، اور وہ دوستی جب محبت میں بدلی پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا اور اپنا بنا لیا تاکہ وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچے۔ غصے میں سہی، آج جب اس نے اظہار کیا تو دل حیران ہوا، مگر شرارت اور خوشی نے سبقت لی۔ چھت پر اس کا چہرہ یاد آ کر وہ مسکرا اٹھی۔ اگلی صبح گرم اور خوشگوار تھی۔ ناشتے کی میز پر نوک جھوک چل رہی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ زبیر کے ماتھے پر اب بل نہیں آ رہے تھے، بس ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور وہ عادی انداز میں جواب دیتا، کبھی دانت نکال کر، کبھی مستیاں کر کے۔ زبیر نے امی سے کہا کہ رات کو ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بابا نے سر ہلایا اور فریدہ بیگم نے تجسس ہو کر پوچھا، مگر اس نے صرف اتنا کہا کہ رات کو پتہ چل جائے گا۔ یونیورسٹی پہنچ کر خبر ملی کہ بلال کو چند دنوں کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ علی نے بتایا کہ بلال کے خلاف کمپلینٹ تھی۔ عمل نے تن سے کہا، یہ اونچے لوگوں کے ڈرامے ہیں، لیکن پھر علی نے سرگوشی میں خبردار کیا کہ بلال نے دھمکی دی تھی کہ وہ منہ مانگی تلافی لے گا۔ اس پر عمل مطمئن رہی، مگر ارمان کے ماتھے پر پھر وہ غصے کے بل نمودار ہوئے، اور اس نے سخت لہجے میں کہا، اگر دھمکی دینے والا ہے تو اس کا منہ توڑ دے گا۔ عمل نے ہنستے ہوئے سے قابل احتیاط رہنے کی نصیحت کی، اور دونوں پھر کلاس کی طرف پڑ گئے۔ رات کو معمول سے ہٹ کر جلدی گھر آیا اور فریش ہو کر ہال میں آیا تو اشفاق صاحب کو خبریں دیکھتے ہوئے پایا، اور وہ ان کے پاس جا بیٹھا۔ ادھر ادھر دیکھا لیکن عمل نظر نہ آئی۔ بس کچن سے ماں اور چچی کی ہلکی آوازیں اور برتنوں کی کھٹ پٹ آ رہی تھی۔ باپ کی توجہ اپنی طرف دلانے کے لیے اس نے گلا کھنکارا تو اشفاق صاحب نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے دکھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اس نے جھک کر کہا تو اشفاق صاحب بولے، ابھی میں خبریں سن رہا ہوں، کھانے کے بعد بات کریں گے۔ نہیں کچھ اندازہ تھا انہیں، مگر وقت اور جگہ مناسب نہ لگی۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گیا۔ رات کے کھانے پر بھی وہ کھانے سے زیادہ جملوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ عمل بھی غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کھانے کی میز پر خاموشی چھائی تھی، ورنہ کبھی ارمان اور عمل میں نوک جھوک ہوتی تھی تو کبھی زبیر اور عمل میں۔ اشفاق صاحب نے بات کاٹی کہ کیا بات ہے بھائی، آج یہ انقلاب کیوں؟ تو زبیر نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، کچھ بھی نہیں، لگتا تو نہیں ہے کہیں تم دونوں کا موڈ خراب تو نہیں؟ انہوں نے عمل کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو بولی، مجھے کیا دکھ رہے ہیں،
اپنی بھابھی کو دیکھے جو ان خطرناک آنکھوں سے میرا سانس بند کر رہی ہے۔ سب ہنس پڑے۔ شمیم بیگم نے خشمگین نگاہوں سے گھورا، مگر اشفاق صاحب نے کہ کہکے سے ماحول ہلکا سا ہو گیا۔ اس دوران انہوں نے کہا، زبیر میرے کمرے میں آؤ۔ کمرے کھانے سے اٹھ کر وہ سر ہلاتا ان کے ساتھ گیا۔ پھر انہوں نے فریدہ بھابھی کو کہا کہ تم بھی آؤ اور امل تم ایک اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، اور بیٹے تم کھانا کھا کر اپنی بچی کو سلامی دو، تمہارے لائق یہی کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ امل کے دل میں ڈر تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، بڑے ابو مانیں گے یا نہیں، یہ فریدہ بیگم کہیں انکار نہ کر دے۔ آخر ان کے میکے میں بھی بھانجیاں اور بھتیجیاں تھی۔ زبیر کی ہم عمر نہ سہی مگر چھوٹی ضرور تھی، اور زبیر خوش شکل اور نیک سیرت کے ساتھ اچھی نوکری بھی رکھتا تھا۔ دل کو تسلی تھی کہ اپنی محبت کے لیے انہیں منا لے گا۔ خیالوں میں گم تھی کہ ارمان نے چٹکی بجائی۔ کہاں گم ہو بہن، چائے تو اصلی مانگی ہے، خیالی نہیں۔ وہ چونک کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ادھر اشفاق صاحب نے زاویر کو بٹھایا۔ زاویر نے رشتے کی بات کھل کر دی کہ اسے امل پسند ہے۔ شمیم بیگم اور فریدہ بیگم بھی آ گئی۔ سب نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو زاویر نے شکریہ ادا کیا۔ اسی لمحے امل چائے کی ٹرے لیے رک گئی۔ باتیں سن کر لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارمان نے ٹرے سنبھالی، ہنسی مذاق ہوا۔ اندر جا کر اس نے زاویر کو چائے دی تو زاویر نے جان بوجھ کر ہاتھ چھوا اور کہا، شکریہ بیگم صاحبہ۔ سب نے انگوٹھی پہنا کر منگنی کر دی۔ دعاؤں اور خوشیوں کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور یوں محبت کا خوبصورت سفر شروع ہو گیا۔ آج کا دن بھی باقی دنوں جیسا تھا۔ سورج مشرق سے طلوع ہو کر اپنی روشنی پھیلا رہا تھا۔ لوگ اپنے کاموں کو جا رہے تھے، لیکن ارمان آج یونیورسٹی نہ جانے پر بضد تھا۔ اس نے لحاف اوڑھ کر کہا، مجھے بہت تیز بخار ہے۔ امل نے جھنجھلا کر اس کا ماتھا اور چہرہ چھوا، بالکل ٹھنڈا تھا، اور کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوا، ڈرامے مت کرو، آج میرا ٹیسٹ ہے اور میں کسی صورت سے مس نہیں کر سکتی۔ چپ چاپ اٹھو اور تیار ہو رہا ہوں، پہلے ہی تمہاری وجہ سے کتنی کلاسز مس کر چکی ہوں۔ اس کی ضد پر ڈانٹتے اسے گھور کر رہ گئی، مگر ارمان اپنی ضد پر قائم رہا اور بولا، بخار میرے اندر ہے، باہر نہیں، جو چھونے سے پتہ چل جائے۔ امل نے دونوں بازو سینے پر باندھ کر طنز کیا، کہا، سیریسلی؟ اس نے ضد جاری رکھی اور کہا، ہاں تمہارا ٹیسٹ ہے، تم مینج کرو، میں بیمار ہوں۔ امل نے تنگ آ کر اسے ڈرامے باز کہا اور کہا، اچھا پھر ٹھیک ہے، خود ہی جاؤ۔ جس پر اس نے مزے لیتے ہوئے کہا، ہاں بالکل۔ لیکن جب امل نے وقت دیکھا تو نرم لہجے میں اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر منت کرنے لگی کہ میرا ٹیسٹ ہے، اگر آج رہ گیا تو میرا سیشن خراب ہو جائے گا، پلیز اٹھ جاؤ۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تو امل نے لالچ دیا کہ میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، وہ میں خود کھا لوں گی۔ امل کی آنکھوں میں غصہ اور نمی آ گئی اور اس نے بال پکڑ کر کہا، میں تمہیں گنجا کر دوں گی۔ ارمان نے ہنستے ہوئے اس کے بال پکڑ لیے، مگر وہ چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھی۔ دوسرے اسی میں الٹے دونوں تھے کہ دروازے پر کسی نے گلا کھنکارنے کی آواز پر وہ چونکے اور ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ زبیر تب سے دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اور جب امل نے ارمان کا ہاتھ پکڑا تب سے اس کے دل میں غصہ اور جلن دونوں بڑھ گئی تھی، مگر وہ کمرے میں داخل نہ ہوا۔ اور جب وہ دونوں لڑتے لڑتے قریب آ گئے تو اس نے برداشت نہ کرتے ہوئے گلاس صاف کیا۔ ارمان نے فوراً کہا، شکر ہے بھائی آپ آ گئے، ورنہ یہ مجھے گنجا کر دیتی۔ امل نے اسے گھورا اور کتاب اس کے سر پر دے ماری۔ زاویر نے امل کو سنجیدگی سے پوچھا، جا رہی ہو یونی؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، جانا ہے، مگر یہ معصوف مرنے کی حد تک بیمار ہے۔ ارمان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بالکل، مرنے کی حد تک۔ امل کو ہنستے دیکھ زاویر کا دل جل اٹھا کہ اس کی توجہ اس کی بجائے کسی اور پر تھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بڑے ہو گئے ہو تم اب، اور رشتہ بھی بدل گیا ہے، اس لیے تقدس کرنا سیکھو۔ امل اس کی بات پر حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو گھر سے نکلتے وقت ہی زاویر خاموش تھا۔ امل سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی ارمان کی طبیعت خراب تھی تو یہ اتنا اصرار کیوں کرتا، مگر یہ طبیعت کی خرابی تھی یا نیت کی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ اس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا تو نظریں چرا کر سامنے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے؟ میں کیوں اصرار نہ کرتی؟ میرا ٹیسٹ تھا، تم چاہتے تھے میں ٹیسٹ چھوڑ دیتی، میں بھی تو گھر پر ہی تھا، مجھے کہہ سکتی تھی، بلکہ اب تو مجھے ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اب صرف تمہارا کزن نہیں بلکہ منگیتر بھی ہو۔
تو میری ذمہ داری ہو، نہ کہ ارمان کی۔ عمل کے بلش کرتے ہوئے لہجے پر وہ سختی سے بولا، اوکے، اب سے میں تم سے ہی کہوں گی، لیکن یاد رکھو اسے تنگ کرنے میں جو مزہ آتا ہے نا وہ مجھے ہی آتا ہے، جسے وہ چڑھتا ہے ویسے ہی میں بھی۔ اس کی ناک بھی میری طرح غصے میں لال ہو جاتی ہے۔ اس کے جملے پورے ہونے سے پہلے ہی وہ غصے سے بھڑک اٹھا، شٹ اپ! اور بریک کے اچانک لگنے سے عمل کا سر ڈشبورڈ سے جا لگا۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہ تھی کہ اس کی دونوں بازو سختی سے جگڑ گیا۔ فرق ہے، بہت فرق ہے عمل، وہ کزن ہے تمہارا اور میرا بھائی، تمہارا دیور، جبکہ میں تمہارا منگیتر ہوں۔ اگر فرق نہیں ہے تو پیدا کرو۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان کسی تیسرے کو میں برداشت نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو بھی نہیں۔ اس کی سرخ آنکھوں اور سخت گرفت میں پھنسی عمل کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ وہ اس کے غصے کی شدت کو سہتے ہوئے بس سن رہی تھی، جب وہ بازو چھوڑ کر سر لہجے میں بولا، یہ باتیں اپنے دماغ میں بٹھا لو، مجھے دوبارہ دہرانا نہ پڑے۔ اور پھر وہ ڈرائیونگ کرنے لگا، جبکہ عمل کے ذہن میں درد اور شوق کی کیفیت چھا گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے، کب وہ ارمان قریب آنے لگے، اور اگر وہ قریب بھی تھے تو اتنا غلط کیا تھا اس میں، اسے رنگ کیوں دے رہا تھا غلط۔ وہ الجھی ہوئی یونیورسٹی پہنچی اور بغیر اسے دیکھے ہی گاڑی سے نکل گئی۔ زبیر اسے بائے کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے یوں چلے جانے پر تیور سخت کیے دفتر نکل گیا۔ کلاس میں بھی وہ گمسم بیٹھی رہی، چہرے کی شادابی غائب تھی اور ذہن زبیر کے رویے پر اٹکا تھا۔ دوسری طرف زبیر اپنے والد اشفاق صاحب کے پاس گیا، دو ٹوک کہا، ابو، میں 2 دن بعد عمل سے نکاح اور رخصتی چاہتا ہوں، میں زیادہ دن منگنی رکھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کے لہجے کی سختی پر اشفاق صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ کسی دوسری گلی یا گھر میں جانا ہے، بس کمرہ ہی تو بدلنا ہے، اور مجھے کوئی دھوم دھام نہیں چاہیے۔ جس طرح سادگی سے منگنی ہوئی تھی اسی طرح گھر کے لوگوں کے درمیان نکاح اور رخصتی کر لیتے ہیں۔ زاویر نے کہا تو اشفاق صاحب نے سمجھایا، بیٹا یہ صرف کمرہ بدلنے کی بات نہیں ہے، لڑکی کی پوری زندگی بدل جاتی ہے نکاح سے، اور پھر رخصتی کے بعد تو سب کچھ اور بدل جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کوئی راضی ہوگا، اور مجھے تو تمہاری یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ زبیر نے گہری سانس لی، اب بات تو کر کے دیکھیں، مجھے امید ہے تھوڑی سی تکرار کے بعد سب مان جائیں گے۔ اشفاق صاحب نے سوال کیا، آخر اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ نہ تم کہیں جا رہے ہو نہ ہم، پھر یہ بے صبری کیوں؟ وہ بولا، یہ جلد بازی نہیں ہے، میں 25 کا ہو گیا ہوں، اور پھر اس عمر میں تو ایک بچہ ہو جانا چاہیے تھا نا، لیکن میں اسی انتظار میں رہ کے سیٹل ہو جاؤں۔ اب الحمدللہ ہو گیا ہوں تو دیر نہیں کرنا چاہتا۔ اب بتائیں، آپ میری بات مانیں گے؟ اس کی سنجیدہ نظریں دیکھ کر اشفاق صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں سب سے، لیکن 2 دن کا وقت بہت کم ہے، اتنی جلدی کوئی بھی نہیں مانے گا۔ زبیر بازد ہوا، 2 دن نہیں تو 1 ہفتے میں رخصتی چاہیے۔ اچھا، عمل کو بتایا تم نے؟ نہیں، آپ بھروسے ہی بات کریے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شوہر کے الجھے چہرے کو دیکھ کر فریدہ بیگم نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ہاں، سوچنا کیا ہے فریدہ، تمہارے بیٹے نے ایسا مطالبہ کر دیا کہ میں پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ ایسی کیا فرمائش کر دی ارمان نے جو پریشان ہو گئے؟ ارمان نے نہیں، زاویر نے کیا، بلکہ یوں سمجھ لو کہ حتمی فیصلہ دیا ہے۔ اللہ خیر، کیسا حتمی فیصلہ؟ ان کا دل دھڑکا اور چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی۔ محترم 2 دن کے اندر نکاح اور رخصتی چاہتا ہے، اب تم ہی بتاؤ اتنی جلدی کیسے فیصلے ہوتے ہیں؟ شکر ہے یا اللہ، انہوں نے سکون کا سانس لیا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں سمجھ رہی تھی جانے پتہ نہیں کون سا فیصلہ سنا دیا۔ خیر، میں بھابھی سے بات کرتی ہوں کہ ان کا کیا ہونے والا دماد بہت بے صبر ہے۔ ہاں، بات کر لینا، لیکن اس وقت یہ وقت کافی کم ہے، بارات، کپڑے، فرنیچر، بہت سے کام ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے آپ کو ہلہ گلا نہیں چاہیے، نہ زیادہ کپڑے نہ کچھ اور، بس سادگی سے نکاح اور رخصتی ہو جائے، باقی سب کچھ شادی کے بعد ساتھ مل کر کر لیں گے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ فیصلہ کر کے ہے، اور تم جانتی ہو وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے، جب تک وہ مان نہ لو پیچھا ہی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے تم صبح ہی بھابھی سے بات کر کے انہیں 1 ہفتے کے لیے اندر راضی کرو۔ اگلے دن فریدہ بیگم نے بچوں کے جانے کے بعد شمیم بیگم سے سب کہا تو وہ بھی اتنی جلدی پر راضی نہ ہو، لیکن زاویر کے اصرار کے آگے ماننا پڑا۔ ٹھیک ہے بھابھی، جیسے آپ اور بھائی کو مناسب لگے، مجھے تو آج بھی بیٹی کو رخصت کرنا ہے اور کل بھی، پھر جیسے زاویر کہتا ہے ویسے ہی کر لیں۔
لیکن میں تھوڑا بہت جہیز تو دوں گی نا اپنی عمل کو. ایک ہی تو بیٹی ہے میری، اور رفیق بھی اس کے لیے بینک میں رقم چھوڑ کر گئے ہیں. بالکل نہیں شمی، ہم کوئی غیر ہے جو تم یہ سوچ کر رہی ہو؟ زبیر کا جو کچھ ہے وہ سب عمل کا ہے، اس لیے اس ہندوانہ رسومات میں نہ پڑنا. اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ نبھائے تو اچھی بات ہے. پھر بھی بھابھی کچھ تو دوں گی نا. بیٹی کو خالی ہاتھ تو رخصت نہیں کر سکتی. دعاؤں سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، وہ دے دینا اگر کچھ دینا چاہتی ہو تو رفیق کی رکھی رقم سے پلاٹ یا زیور بنا دینا جو کل کو اس کے کام آئے. اللہ میری عمل کا نصیب اچھا کرے اور اسے زبیر کے ساتھ خوش رکھے. آمین ثم آمین. چلو اب نکاح اور رخصتی کی تیاری کرو. یونیورسٹی سے واپس آ کر عمل کو ماں کے منہ سے زاویر کے اصرار اور جلدی رخصتی کی خبر ملی تو وہ ایک لمحے کو چپ ہو گئی. کل کے واقعے کے بعد وہ زاویر سے ناراض تھی، نہ اس سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی اسے منانے کی اس نے کوشش کی تھی. دونوں ایک دوسرے کو ہی غلط ٹھہرا رہے تھے، لیکن غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کسی نے نہیں کی تھی. اتنی جلدی رخصتی سن کر وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی. نکاح تو ہو جاتا لیکن ساتھ ہی رخصتی، وہ بھی اتنی جلدی. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ زاویر کو اتنی بے صبری کیوں ہے. ماں کے سامنے تو چپ رہی، لیکن دل میں اس نے یہ بات کرنے کا ارادہ کر لیا، اسی لیے اس کے آنے کا شدت سے انتظار کرنے لگی. جب اس کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنائی دیا تو وہ دوپٹہ درست کرتی نیچے آئی اور سیڑھیوں پر اس کا سامنا ہو گیا. مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ کہتی ہوئے اسے دیکھنے لگی تو سنجیدگی سے بولا. ابھی آفس سے آیا ہوں، تھکا ہوا، فریش ہو کر پھر رات کو کھانے کے بعد بات کریں گے. اور اوپر سیڑھیاں وہ چڑھ گیا. عمل اس کی پشت کو دیکھتی لب بھیج کر اپنے کمرے میں چلی گئی. رات کے کھانے کی میز پر اشفاق صاحب نے جمعہ کا دن نکاح اور رخصتی کا فیصلہ سنا دیا جو سب کے لیے خوش آئند تھا. اپنی بات منوائے جانے پر زاویر کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ عمل الجھا ہوا چہرہ لیے بیٹھی تھی جسے سب اس کا شرمانہ سمجھ رہے تھے. کھانے کے دوران باتیں بھی شادی کے متعلق ہی چلتی رہی اور زاویر وقفے سے عمل کو دیکھ لیتا. جس کا سر جھکا ہوا تھا وہ بھی اسے شرم ہی سمجھ رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ عمل لب کچلتے سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی اور آنسو کے قریب تھی، کیونکہ اتنی جلدی رخصتی کا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. سب اس کی کیفیت سے بے خبر اپنی باتوں میں مگن کھانا کھا کر اٹھ گئے اور وہ بھی سب کے ساتھ اٹھ کر کمرے میں آ گئی. نکاح کی سادگی کے باوجود دلوں میں ہلچل تھی اور افراتفری کے عالم میں نہ تو عمل کو ارمان کو تنگ کرنے کا موقع ملا اور نہ ہی زبیر کو اس سے ملاقات کا. عمل یونیورسٹی سے آ کر کبھی ماں کے ساتھ بازار نکل جاتی تو کبھی تائی کے ساتھ، اور وہاں سے واپس آ کر اتنی تھک جاتی کہ ہوش ہی نہ رہتا. اوپر سے ٹیسٹ بھی چل رہے تھے جس کی ٹینشن نے برا حال کر رکھا تھا. اور مان کے ساتھ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی کہ اس دوران اس کا موبائل کی گھنٹی بجی. لاپرواہی سے اس نے آواز کے تعاقب میں موبائل کو سامنے کیا. ایک انجان نمبر تھا. اسے باہر سے ہی ختم کرنے لگی تھی کہ دوسرا میسج آ گیا. دیر نہ کرنا، انہیں اتنی بربادی کی ذمہ دار تم خود ہوگی. وہ اسے فیک یا مذاق سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کرنا، ورنہ دنیا کے سامنے خود مذاق بن جاؤ گی. میسج پڑھتے وہ چونکی. کیا ہوا؟ ماتھے پر شپنے میں مسلسل موبائل گھورتے دیکھ اس نے پریشانی سے پوچھا. ایک انجان نمبر سے میسج آ رہا ہے. اس نے تحریر دہرائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا. کھول کر دیکھو، ہو سکتا ہے کسی نے مذاق کیا ہو. مس عمل، اگر اپنی غیر مناسب تصویر میڈیا کی زینت نہیں بنانا چاہتی تو اس پتے پر پہنچو. یہ میسج پڑھ کر دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میری تو ایسی کوئی تصویر نہیں ہے. پریشانی سے اس کا بدن پسینے میں ڈوب گیا تھا. ہاتھ کپکپا رہے تھے. آنکھوں میں خوف بیووں سے دیکھ رہی تھی. یہ نمبر مجھے دو، ارمان نے کہا. نمبر لے کر اس پر کال کی تو نمبر بن جا رہا تھا. 3-4 مرتبہ کال ملانے پر وہی جواب ملا تو اس نے پریشان کھڑی عمل کو دیکھا. مجھے لگتا ہے کسی نے پرینک کیا ہے، لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ اسے کوئی مذاق مت سمجھنا. وہ گھبراہٹ سے بولی. ایسے ہی کوئی فضول انسان فارغ بیٹھا ہوگا تو اپنی تربیت دکھانے آ گیا. تم پریشان نہ ہو، ٹائم ہو گیا تمہارا. ٹیسٹ ہے نا، جاؤ اور اچھا سا ٹیسٹ دے کر آؤ. اس نے حوصلہ دیا، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا. بھول جاؤ اس بات کو، بس چلو شاباش. اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اسے جانے کو کہہ رہا تھا. بیسٹ آف لک. سر ہلاتی گجا کے سہارے سانس خارج کرتی وہ کلاس روم میں داخل ہوئی. زاویر، ولد، اشفاق
آپ کا نکاح عمل بنت رفیق سے 2 لاکھ حق مہر کے تحت پڑھایا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پردے کے اس پار بیٹھی عمل کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیبی کا شکار ہو رہی تھی. جیسے جیسے مولوی صاحب نکاح کے الفاظ ادا کر رہے تھے، سر پر بیٹھی خواتین اس کے پاس موجود تھی اور مرد زاویر کے پاس. زویر جواب دو. اس کی طرف سے جواب نہ پا کر اشفاق صاحب نے سرگوشی کی. پردے کے پار بیٹھی عمل کو اس کی خاموشی نے بری طرح گھیر لیا تھا. باپ کو التجائیہ نظروں سے دیکھ کر اس سرد سانس خارج کرتا مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا، جو کلمات دوبارہ دہرا رہے تھے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نظروں کے سامنے پھر سے وہی تصویر گزری. کانوں میں وہ گونجتی ریکارڈنگ ہتھوڑے کی مانند دماغ پر برس رہی تھی. مرد کی انا اکسا رہی تھی کہ انکار کر دے، تو باپ کے خاص قدم پکڑ رہے تھے. دل و دماغ کی جنگ میں آخر کار انا جیت گئی. آج ایک محبت پھر رسوا ہونے جا رہی تھی. شک ایک اور رشتے کو نگلنے والا تھا. کسی کے ارمان بکھر کر پاؤں تلے روندے جانے والے تھے. محبت پاس کھڑی چیخ کر اس کی انا کو سلانے کی کوشش کرتی، کسی کا دل توڑنے سے روک رہی تھی، دہائیاں دے رہی تھی. مگر شاید تقدیر کو یہی منظور تھا. ہال میں خوف، سکوت اور انجان خطرے کا سایہ پھیلا ہوا تھا. اور پھر وہ آواز آئی جس نے سب کے دلوں کی دھڑکن روک دی. مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے. یہ کیسی آواز تھی جو دھڑکنوں کو جما گئی؟ وقت جیسے تھم گیا. زاویر کو ٹوٹتی آواز میں کسی نے پکارا، بھائی کیا کہہ رہے آپ؟ سفید چہرے کے ساتھ ارمان نے آگے بڑھ کر پوچھا. تم چپ رہو ارمان میاں، تو بہتر ہے. میں نہیں چاہتا کہ کسی غیر کے لیے ہم اپنے بھائی آپس میں گتھم گتھا ہو. شعلہ اگلتی نگاہوں سے دیکھ کر اس نے ایک ایسا طنز اور حقیر لہجہ اپنایا کہ ارمان کچھ بولنے کے لائق ہی نہ رہا. لفظ غیر نے عمل کے دل پر گہرا زخم مارا. ایک دن میں اس کے لیے غیر ہو گئی تھی. آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی. دل تو انکار پر ہی تڑپ اٹھا تھا کہ اب وہ الفاظ بھی شاید اسے موت دینے کا ارادہ رکھتا تھا. ہوش میں آؤ زاویر، یہ کوئی سیریل نہیں ہے، تمہاری زندگی ہے. اشفاق صاحب کی سخت آواز گونجی. صحیح کہا آپ نے ابو، یہ واقعی کوئی سیریل یا ڈرامہ نہیں ہے. یہ میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی عمل جیسی لڑکی کے ساتھ گزار کر اسے بے مول نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ سب سے معذرت ہے کہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں. وہ مولوی صاحب کی جانب متوجہ ہوا. یہاں کوئی نکاح نہیں ہو رہا، آپ جا سکتے ہیں، اور آپ سب لوگ بھی یہاں سے تشریف لے جائیے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تمہیں شرم نہیں آئی باپ کی عزت کا جنازہ نکالتے ہوئے؟ سب کے جانے کے بعد اشفاق صاحب نے بیگم اور بھابھی کے روتے چہرے دیکھے تو غصے سے کہا. ان کا گریبان پکڑے سوالیہ لہجے میں بولا، اگر آپ کل میرے انکار کو سنجیدگی سے لے لیتے تو مجھے یہ قدم اٹھانا ہی نہ پڑتا. وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، آخر ایسا ہوا کیا ہے بھائی کہ آپ کو نہ عزت نظر آئی ہے نہ عمل کی زندگی؟ جانتے ہیں کیا عزت رہ گئی ہے عمل کی اس معاشرے میں؟ اس کے چہرے پر غصے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا. زندگی میں پہلی بار وہ نڈر انداز میں زاویر کے سامنے کھڑا ہوا تھا. اور ہوتا بھی کیوں نہ، جسے اس نے بہن مانا تھا اسے اس کے بھائی نے بیچ مجمع میں سب کی نظروں کے سامنے گرا دیا تھا. عمل کی حالت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہ نکلے. دلہن بنی مورت کی طرح وہ اس جگہ بیٹھی تھی اور تماشا دیکھ رہی تھی. نہ کسی نے سہارا دیا، نہ اس میں اتنی ہمت تھی یہ اٹھ کر اس ذلت سے باہر نکل جاتی. میں تمہیں جوابدہ نہیں ہوں، اسے تم جوابدہ نہیں ہو، لیکن مجھے تو ہوں نا. کل سے انکار کا شور مچایا ہوا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی نا. روتی ہوئی شمیم بیگم کو ساتھ لگا کر حوصلہ دیتی فریدہ بیگم نے شوہر کو شاکی نظروں سے دیکھا. مطلب یہ کہ وہ انجان نہیں تھے، انکار کر رہا تھا کیونکہ یہ میرا حق تھا. وہ بے شرمی سے ڈٹا. انکار تمہارا حق تھا، لیکن میری بیٹی کی محبت کا کیا قصور ہے؟ تم نے کیسی سزا دی اسے؟ رودی آواز میں بے بس ماں نے شکوہ کیا. زویر طنزیہ مسکرایا اور کہکا لگاتے سنجیدہ ہوا. یہ کہکا عمل کو اپنی ذات کا مذاق اڑاتا محسوس ہوا. پہلے اپنی بیٹی سے تو پوچھے وہ کس کو پسند کرتی ہے اور محبت کس سے کرتی ہے. اس نے عمل کی طرف اشارہ کیا جو سر جھکائے اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی. ارے جسے مجھ میں اور میرے بھائی میں فرق نہ لگے وہ کل کو کیا کرے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میرے کمرے کی بجائے میرے بھائی کے کمرے میں چلی جائے اور پھر جواب طلبی ہو تو یہ محترمہ کہے مجھے اپنے کمروں میں فرق نہیں لگتا. اس دن کی بات کو پکڑتے اس نے عمل پر زخم کسا
امل کے ساتھ ارمان کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ امل شرم سے ارمان غصے سے بولا، کوئی بچہ تو نہیں تھا جو مطلب نہ سمجھتا، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ سرخ آنکھوں سے افسوس کرتا بولا، کیا تمہیں بڑی مرچیں لگ رہی کہ تم بھی عمل کی طرح دل میں کوئی چور تو نہیں رکھتے؟ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کاٹتی نظروں سے عمل کو دیکھا۔ دل تو اس کا بھی ٹوٹا تھا، بے وفائی تو اسے بھی میری تھی۔ عمل کا سر بے اختیار اٹھا اور نظریں سیدھی اس ظالم کی سرخ آنکھوں سے ٹکرائی جس میں اسے اپنے لیے صرف غصہ، نفرت اور حقارت دکھائی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرے بھائی، آپ بڑے ہیں اس لیے میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں پر تو تہمت لگائیں آپ۔ وہ خود لفظ جوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اشفاق صاحب خاموش تماشائی بنے گھر اور رشتوں کو بکھرتا دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن اتنا ضرور جانتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے۔ ورنہ کیا؟ ہاں ورنہ کیا؟ وہ تل ملا کر اس کا گریبان پکڑ گیا۔ تم دونوں میری ناک کے نیچے رنگرلیاں مناتے پھرو اور میں کچھ نہ کہوں؟ دونوں بھائی غصے سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ آپ جو مرضی کہہ لیں مجھے، لیکن خدارا عمل پر بہتان نہ لگائے۔ وہ بے بسی سے کہہ کر گریبان چھڑوانے لگا۔ بہتان؟ یہ سب سچ ہے۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ریکارڈنگ چلا دی۔ ہاں ارمان مجھے پسند ہے، اس سے محبت بھی ہے۔ سب کی نظریں عمل کی طرف اٹھی کیونکہ یہ آواز عمل ہی کی تھی، سوائے ارمان کی، کیونکہ وہ ان ادھورے جملوں کا گواہ تھا۔ عمل نے شکوہ بری نظروں سے ارمان کو دیکھا جو خود بے بسی سے نظریں چرا گیا۔ یہ بھی سب کو جھوٹ لگ رہا ہوگا، رکیے کچھ اور بھی دکھاتا ہوں۔ کہتے ہی اس نے گیلری کھولی اور چند تصویریں سامنے رکھ دی۔ وہ تصویریں ایسی تھی کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ جیسے وہ دونوں میاں بیوی ہو۔ لمحہ بھر کو سب کی نظریں جھک گئی کیونکہ وہ تصویریں جعلی تھی، لیکن رشتہ تو خود بھائی بہن کا جوڑ چکے تھے، ایک مقدس رشتہ جو بہن بھائی کا تھا۔ ایسے میں ایک دوسرے کے اتنے قریب کی تصویر دونوں کے لیے باعث شرمندگی بن گئی تھی۔ چٹاخ دو تھپڑوں کی گونج ہال میں سنائی دی اور آواز سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شدت کتنی تھی۔ یہ تھپڑ گال پر نہیں دل پر لگے تھے۔ شدت سے باپ یاد آ رہا تھا۔ شاید باپ زندہ ہوتا برابری کا رد عمل دکھاتا، لیکن اب دل میں خیال تھا کہ کاش باپ زندہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ بھابی، فریدہ بیگم نے تڑپ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا جو ایک اور تھپڑ کے لیے اٹھا تھا، نازک سی جام پر ہونے والے ظلم پر۔ نم آنکھوں سے ارمان نے عمل کو سہارا دیا۔ وہ سر جھکائے تھپڑ کھاتی رہی لیکن زبان سے ایک لفظ نہ نکالا۔ الفاظ کی کیا ضرورت تھی؟ آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ شرط یہ تھی کہ ان آنکھوں کی زبان سمجھنے والا کوئی ہوتا۔ وہ بھاگتی ہوئی سب کے سوالوں کو وہی چھوڑ کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ صرف ارمان ہی تھا جو اس سخت وقت میں اس کا سچا اور مخلص ساتھی ثابت ہوا۔ باقی سب نے تو جیسے آنکھیں پھیر لی، حتیٰ کہ اس کی سگی ماں تک نے نہیں پوچھا۔ ایک تو بے پردگی کا غم، دوسرا اپنوں کی بے یقینی کا۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اس وقت بھی وہ کمرے میں اندھیرا کیے ماتم کنا تھی۔ جو وہ ٹرے پکڑے اندر داخل ہوا، حسب معمول اندھیرے کمرے کو دیکھ اس نے گہری سانس پڑی۔ جتنا غم اسے تھا اتنا ہی غم وہ بھی سہ رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو قصوروار مان رہا تھا، اور یہ احساس کہ عمل کی بربادی کا ذمہ دار وہ ہے۔ وہ کئی دنوں سے سویا تک نہیں تھا۔ سوچوں کو جھٹکتے اس نے لائٹ آن کی تو صوفے پر گھٹنوں میں سر رکھے نیند دراز تھی۔ رخ اس کی طرف سے موڑا ہوا تھا۔ عمل، تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، کھانا کھا لو۔ اس نے پکار کر میز پر ٹرے رکھی اور اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑا سا زہر ہے تو وہ لے آؤ، دھیمی آواز میں کہتی اس نے اپنا سرخ بڑی آنکھیں اس کی طرف موڑی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے درد کو دیکھ کر وہ ندامت سے نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو عمل، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میز کے پار نیچے بیٹھتے اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ صحیح کہا تمہیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، مگر اس دن تم مذاق نہ سمجھتے اور مجھے جانے دیتے تو شاید آج میں سب کی نظروں میں یوں بے اعتبار نہ ٹھہرتے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر ارمان کا سر مزید جھک گیا۔ I'm sorry۔ شرمندگی سے وہ بس یہ دو لفظ ہی کہہ پایا۔ تمہارے ان دو لفظوں سے میری پاک دامنی ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ تم جو روز مجھ پر یہ کرم نوازیاں کرتے آتے ہو نا، یہ مجھے سب کے سامنے مزید بے اعتبار کر دے گی۔ اس لیے پلیز یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھو۔ اس نے صوفے پر ٹانگیں نیچے کرتے ہاتھ جوڑتے
آئندہ میرے کمرے میں کھانا لے کر مت آنا۔ لیکن اس نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے پلیز۔ وہ روتی التجا کرنے لگی۔ اس کی گریہ زاری بڑی آنکھوں میں التجا دیکھ کر اس نے لب کچلتے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ کہاں ہے وہ؟ وہ کسی کو سنسان ویران گلی کا منظر تھا جہاں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی بھی گرتی تو آواز آتی۔ اس گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا کھوکھا تھا جو دن میں چائے کے لیے استعمال ہوتا، لیکن رات کے وقت نشہ اور تاش کھیلنے کے لیے۔ بلال بھی اس وقت وہاں تھا۔ وہ آستینے فولڈ کرتا آگے بڑھا۔ 2 منٹ کے فاصلے پر واقع اس کھوکھے پر پہنچ کر اس کی نظریں بلال کو ڈھونڈتی سیدھی اس پر جا ٹھہری، جو جوا کھیلنے کے ساتھ ساتھ شراب بھی پی رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ارمان کی آنکھوں میں بلا کا غصہ چھا گیا۔ وہ آگے بڑھا اور چیختے ہوئے بلال کا گریبان پکڑ کر اسے گھسیٹا کہ وہ کرسی سمیت دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ ایڑیاں بجا کر بیٹھے موالیوں نے حیرت سے اسے دیکھنا شروع کیا، جو مار دینے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہ کون ہے جس نے بلال کو گرایا؟ نشے میں لڑکھڑاتے ایک نے کہا۔ میں نے گرایا، بول کیا کرے گا؟ سامنے آتے گریبان سے پکڑتے اس نے بلال کو سیدھا کھڑا کیا۔ اپنی نشیلی آنکھیں چپکتے اس نے ارمان کو دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کی۔ ارے تو وہ عمل والا ہے نا؟ اس کے منہ سے اٹھتی بدبو کو بڑی مشکل سے برداشت کیا۔ اس نے نشے میں ایک مکروا کہکا لگایا، سب کو دیکھ کر کہا، اس کی گرل فرینڈ کی شادی رکھوا دی ہے نے؟ میں نے تو کہا تھا کہ برباد کر دوں گا اور کر دیا۔ ارمان کا چہرہ لمحے میں خطرناک حد تک سرخ ہو گیا۔ جو شکوک تھے وہ بھی اس کی بکواس سے دور ہو گئے، لیکن اس کے کہکے کے دوران پڑنے والے مکوں نے بلال کے منہ سے تازہ خون نکال دیا۔ بہت شوق ہے نا تجھے دوسروں کو برباد کرنے کا؟ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ درجنوں مکے مار کر اس کا حال برا کر دیا۔ اسے بچاؤ کے لیے آواز لگائی، خبردار اگر کوئی آگے بڑھا تو وہ بھی جان سے جائے گا۔ اس کے دہاڑنے پر بچانے کے لیے آنے والے بھی ڈر کے پیچھے ہٹ گئے اور اس پر مزید چپڑ پڑا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت عیش کر لی تو نے، بہت اڑا لیا جشن، اب تجھے تیری اوقات دکھاتا ہوں۔ جیب سے پسٹل نکال کر اس پر تان دی۔ جو حواس باختہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، ڈر کے مارے معافی مانگنے لگا۔ یہ سب پولیس والے دیکھ رہے تھے۔ اس کی دوست نے کسی بھی ناپختہ قدم اٹھانے سے اسے روکا اور سمجھایا۔ سمجھتے اس نے سر ہلایا مگر ڈرانے کے لیے پسٹل اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ نہ بچے نا تم جیسے معافی مانگنے اچھے نہیں لگتے، بلکہ چکے پیستے اچھے لگتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتا دو کہ وہ تصویر تو نے کہاں سے لی تھی؟ گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کا جبڑا دبوچا تو اس نے اگل دیا کہ فوٹو شاپ کروائی تھی۔ گن کی نالی خود پر ٹکی دیکھ کر موت سے ڈرتے ہوئے بولا۔ اس نے کہا کمال ہے، لوگ رب سے نہیں بلکہ موت سے ڈرتے ہیں، اور وہ تصویریں صرف تیرے پاس ہیں یا کسی اور کے پاس بھی ہیں؟ پسٹل کا دباؤ بڑھاتے ہوئے پوچھا تو جواب دیا، میرے اور مبین کے پاس ہے۔ ارمان نے ایک اور موقع دیا جس کا چہرہ پہلے سے نیلا ہو رہا تھا۔ چل اب اٹھ، جس کے کردار کو تو نے سب کے سامنے 2 کوڑی کا کر دیا اسے ان کی نظروں میں معتبر کر، ورنہ یہ ساریاں گولیاں تیرے بھیجے میں اتار دوں گا۔ وہ روتے ہوئے مان گیا کیونکہ نشے نے ساری اکڑ اور طاقت ختم کر دی تھی۔ زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ امی، ابو، عمل، بھائی، چچی، وہ سب کو پکارنے لگا۔ سب ہال میں آ گئے۔ اشفاق صاحب نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ زخمی اجنبی کو گھر میں دیکھ کر وہ سب ششر رہ گئے تھے۔ اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ عمل کا وقت ہماری صفائی دے گا۔ دیکھ لو آج تمہارا گناہگار تمہیں بے گناہ ثابت کرنے ہے۔ سب کو سچ پتہ چل گیا مگر عمل کی آنکھوں میں شکر کے آنسو اور دل میں شکوہ تھا۔ وہ کمرے میں جا کر بند ہو گئی کیونکہ اب وہاں اس کے لیے صرف شرمندہ نظروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ دفتر سے تھکا آ رہا تھا اور انجان نمبر سے ریکارڈنگ اور تصویریں ملی تھی، اور وہ لمحہ بھی جب اپنی محبت کو دھتکار دیا تھا۔ وہ رب کو پکار رہا تھا کہ مظلوم تو اندر ہے اور ظالم باہر۔ ارمان نے اسے پولیس کے حوالے کیا۔ میں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ ہاری ہوئی جواری کی طرح وہ صوفے پر گر کر بولا، تم تو پھر بھی غیر تھے، وہ تو میرا خون تھی، میری اور رفیق کی نشانی۔ میں نے تو اس کا یقین کیسے نہیں کیا۔ وہ تو مجھے معاف کر بھی دے مگر رفیق مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فریدہ بیگم نے سہارا دیا، حوصلہ کرو شمی، مگر اس کا غصہ بیٹے پر تھا جس نے عقل کے باوجود اتنی بڑی غلطی کر دی، اور تم؟ وہ زبیر سے مخاطب ہو کر بولے، اس دن تو بڑے بول رہے تھے، اب کیوں چپ ہو؟ اب بھی بولو۔
जी बढ़ के कीचड़ उछालो कि कोई अरमान ना रह जाए। जावेद का सर मजीद झुक गया। गलती हो गई अब्बू, ये गलती नहीं गुनाह है। अपने गुनाह को गलती का नाम देकर छोटा ना करो। वो रूहान सा हो गया। मैं अमल से माफी मांग लूंगा और मुझे उम्मीद है वो मुझे माफ कर देंगी। जावेद कर्ब, जलन और हसद के एहसास से सुर्ख चेहरा लिए अमल के सामने आ धमका। अमल जो बाहर चमकते सूरज को देख रही थी, दरवाजे के जोर से खुलने और बाजू पर उसकी गिरफ्त महसूस करके काम गई। बाजू छोड़ो मेरा। वो सख्ती से छोड़ बोली और छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुम अरमान से शादी नहीं करोगी, वो दो टोक लहजे में बोला। उसके माथे पर बल नमूदार हुए। मैं जिससे भी शादी करूं ये मेरा इख्तियार है, तुम्हें कोई हक नहीं है। उसने जोर लगाकर बाजू छुड़वाया और संजीदगी से रुख फेर लिया। देखो अमल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसने उसका रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अमन ने तेज और नागवारी से हाथ झटक दिया। मोहब्बत? जबीर साहब, जाकर पहले इस लफ्ज पर गौर करें, क्योंकि आपकी जुबान से ये लफ्ज मुझे अपनी तौहीन लगता है। मानता हूं मुझसे गलती हुई है, मुझे शक नहीं करना चाहिए था। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद को मेरी जगह रखो तो तुम्हें मैं गलत नहीं लगूंगा। अमल तल्खी से मुस्कुराई। जब आप गलत ही नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हैं? जाए यहाँ से, और आइंदा मेरे कमरे में आने की जहमत ना कीजिएगा। बहुत बुरा सलूक करूंगी नहीं तो। उसे उंगली उठाकर वार्न किया। जावेद बेबसी से उसके संजीदा चेहरे को देखता रहा। ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन याद रखना शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी। उसकी जाती अमल ने आंखों में आए आंसू साफ किए और खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। दिल फिर गम से डूबा हुआ था। अरमान से शादी के लिए वो रजामंद नहीं थी, बल्कि ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मगर जब शमीम बेगम ने यूं ही बातों बातों में अरमान के बारे में पूछा तो वो बुरी तरह भड़क उठी। उसे लगा शायद वो अब भी उसे और अरमान को उसी नजर से देखते हैं। मगर उसके रवैये पर उन्होंने समझाया कि दुनिया बहुत जालिम है। आज तो कोई भी तुम्हें ब्याह लेगा, लेकिन मर्द मर्द ही होता है। कल को ताने देकर पीछे नहीं हटेगा। 3 ऑप्शन तुम्हारे सामने है, सच समझ के फैसला करो। हमें कोई जल्दी नहीं, मगर मेरी इल्तिजा है कि तुम अरमान और जवेर पर गौर करो, क्योंकि मैं तुम्हें गैर लोगों के हवाले नहीं करना चाहती। जवेर का नाम भी आप कैसे ले सकती हैं? उसने बेयकीनी से कहा। वो तुमसे माफी मांग चुका है और हम सबसे भी माफी मांगी है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, होगा शर्मिंदा, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही उससे शादी करूंगी। मैं किसी भी शख्स से शादी करने को तैयार ही नहीं हूँ, ख्वाम ख्वाह वो अरमान ही क्यों ना हो, लेकिन वो शख्स जवेर नहीं हो सकता। उसने कटी हुई सर्द आवाज में फैसला सुनाकर बात ही खत्म कर दी थी और उठ खड़ी हुई। शमीम बेगम ने उसकी पीठ को देखते हुए कहा, ये एक जज्बाती फैसला है अमन, तुम सोच समझ लो। अरमान के लिए तुम्हारी रजामंद है तो फिर मैं चाहूंगी कि निकाह पढ़वा सकती हूँ। अमल ने नजरें चुरा ली। जी, अरमान के लिए राजी हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम में घुस गई। शमीम बेगम ने परेशानी से उसकी पीठ को देखा, उसके अच्छे नसीब की दुआ करती वो कमरे से बाहर निकल गई। आज जुमा का बाबरकत दिन था और एक फरीजा इंजाम पाने वाला था, और वह फरीजा निकाह का था, अमल और अरमान का। ना तो अमल को दिल खुश था और ना अरमान का। अमल ने हाँ सिर्फ इसलिए की थी कि उसे यकीन था कि अरमान खुद ही इनकार कर देगा, मगर ना जाने कैसे ही काया पड़ती। उसने किसी मजामत के बगैर बड़ों के फैसले को मान लिया। हालांकि वो जानता था कि वो जिससे निकाह कर रहा है उसके भाई की मोहब्बत है। अमल को एक बात खटक रही थी कि जब से निकाह की बात शुरू हुई थी, अरमान घर से गायब था और आज निकाह के वक्त उसकी आमद मुतवक्का थी। वो इसके रवैये के बारे में सोचते सोचते गैर हाजिर दिमागी से तैयार हो रही थी कि दरवाजा नॉक हुआ। यस, कम इन। सिर पे दुपट्टा और थे। उसकी नजर आईने पर पड़ी, जहां हाथों में एक डिब्बा लिए जावेद खड़ा था। सफेद कलब की शलवार कमीज लिए मुरझाए हुए और रवायती संजीदा चेहरे के साथ उसे दुल्हन के रूप में देख रहा था। दिल में एक दर्द की लहर उठी, आंखें ना चाहते हुए भी भर आई। उस पर मजबूती का नकाब जैसे टूटने लगा था, मगर नहीं, वो टूट नहीं सकती थी। वो खुद उसके सामने उसके साथ गलत कर चुका था, तो खमियाजा उसे ही भुगतना था। उसे दरवाजे पर देखकर वो उठ खड़ी हुई। कैसे आना हुआ? उसने सर्द लहजे में कहा। वो दिल में उठते तूफान को दबाकर 2 कदम आगे बढ़ा और हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। डिब्बा उसके सामने रखते हुए बोला, सोचा था मुंह दिखाई में दूंगा, मगर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। तुम इसे बतौर गिफ्ट रख लो तो मुझे अच्छा लगेगा।
وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ وہ خود ہی بول اٹھا، جانتا ہوں تم نے مجھے معاف نہیں کیا، مگر ایک اچھا وقت بھی گزارا ہے ہم نے ساتھ، اس کو یاد رکھتے ہوئے یہ رکھ لو، اور ویسے بھی شاید میں اب یہاں نظر نہ ہوں۔ کیوں؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ آفس کے کام سے بیرون ملک جانا ہے، لیکن میرا ارادہ وہیں سیٹل ہو جاؤں گا، ابھی کسی کو بتایا نہیں ہے۔ اس نے پوچھنے پر دل میں ایک خوشی سی اس کی جاگی تھی۔ پہننا مت، مگر رکھ لو، اس نے ایک بار پھر التجا کی۔ اس کی التجا میں نہ جانے کیا اثر تھا کہ عمل نے ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے گفٹ پکڑ لیا۔ شکریہ۔ سنو، وہ جانے لگا تو اس نے پکارا، کہتے ہیں جانے والے کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، معاف کیا میں نے تمہیں، بہت شکریہ۔ اس کی آنکھوں میں جیسی قرار سا آ گیا، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے ایک حسرت اور نم نظر اس پر ڈالی اور تعریف کی، مگر وہ رکا نہیں، کیونکہ سب بکھر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اور لہجے کی حسرت سب آیا تھی۔ وہ اب کسی اور کی ہونے والی تھی۔ اس کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ زبیر ولد اشفاق رانا، آپ کا نکاح عمل بنت رفیق سے 2 لاکھ مہر کے تحت پڑھایا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پردے کے اس بار بیٹھی عمل کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر سے تیز ہو گئی۔ الفاظ وہی تھے، وہ بھی وہی تھی، مگر شوہر کا نام بدل گیا تھا۔ غیر یقینی کیفیت میں وہ مولوی صاحب کو دیکھنے لگی۔ اپنی سماعت پر شک ہوا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ زویر نہیں، ارمان ہونا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب نے جب دوسری بار وہی نام دہرایا تو وہ اپنی سماعت کے درست ہونے پر شرشر رہ گئی، اور مسکراتی ماں اور تائی کو دیکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ مولوی صاحب سے گویا ہوئی کہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ آواز کی سمت دیکھا تو ارمان کالی شلوار قمیض میں زویر کے بغل میں کھڑا، بازو پھیلائے، چہرے پر خوشی بڑی مسکراہٹ سجائے موجود تھا۔ زویر کو وہیں چھوڑ کر وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، نکاح وہ ہوتا ہے جس میں 2 دلوں کی خوشی شامل ہو، اور جس میں دل ہی نہ ملے وہ محض سمجھوتا ہوتا ہے۔ زبردستی یا مجبوری تو ہو سکتا ہے، مگر نکاح نہیں، کیونکہ نکاح میں جبر نہیں۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان کے کسی بھی عمل میں جبر نہیں تھا، تو پھر تم کیوں اپنے دل پر یہ جبر کر رہی ہو؟ بھائی سے غلطی ضرور ہوئی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ انہوں نے معافی مانگ دی ہے۔ جب بھائی غلط تھا تب میں تمہارے ساتھ کھڑا تھا، کیونکہ تم درست تھی، اور اب بھی تمہارے ساتھ ہوں میں، مگر اب تم غلطی پر ہو۔ جذبات میں آ کر تم نے یہ فیصلہ کر لیا، مگر ایک بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دو کہ تمہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا، تمہیں فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری زندگی میں آنے والا مرد کوئی بھی ہو۔ نظر چرانے کو نہیں کہا یار، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کو کہا ہے۔ اس کی نظریں چرانے پر وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کی اتنی طویل تقریر پر وہ بھی خاموش رہی۔ زبیر کے چہرے پر مایوسی چھا گئی اور وہ پلٹنے لگا۔ عمل نے کہا، پہلے یہ مجھ سے معافی مانگے، اٹھک بیٹھک کرے اور مرغا بنے۔ اس کی شرط پر سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی تھی۔ زبیر کے قدم رکے اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹا۔ دل میں تلاطم ضرور تھا، مگر آنکھوں میں شکر کے آنسو اور چہرے پر خفیف سی بے یقینی۔ بھائی سن نہیں رہا، تمہاری بھابھی کی شرط میں ہماری پوری کر دوں گا۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنی روٹھی دلہن کے روپ کو دیکھنے لگا، جو خباس ہی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عمل نے کہا، اپنے بھائی سے کہو یہ بھی کمرہ ہے۔ وہ گویا ہوں کہ میں ہمارے کمرے کی بات کر رہا ہوں، اور اس نے لفظ ہمارے پر زور دیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے کمرے میں چاہے مار بھی دینا۔ فریدہ بیگم کی شریر ہنسی پر وہ مسکراہٹ دبا کے سنجیدہ ہو گیا۔ عمل نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، یہ سب ابھی ہوگا، تبھی میں قبول ہے کہوں گی، ورنہ نہیں۔ وہ ناراض ہو کر اٹھنے لگی تو زبیر گھبرا کر بولا، اچھا بیٹھو، ناراض مت ہو، میں سوری اور اٹھک بیٹھک بھی کر لیتا ہوں۔ وہ جلدی سے آگے آیا اور مرغا بننے لگا۔ اس پر سب کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ اشفاق صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو ابھی سے رن مرید ہو گیا، بیوی نے شادی سے پہلے ہی رن مرید بنا دیا اسے۔ سب نے کہکا لگایا اور فریدہ بیگم نے کہا کہ یہ شرائط اور سزائیں بعد میں کر لینا، پہلے نکاح کی رسم ادا کر لو، باہر سب انتظار کر رہے ہیں، اور تم زبیر میرے ساتھ ذرا باہر آؤ۔ سب پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا دلہا کہاں ہے؟ دلہا نکاح کے ساتھ ہی عمل کی رخصتی بھی ہو گئی ہے کیا؟ اس وقت وہ سریا کے ساتھ کمرے میں بیٹھی روایتی دلہنوں کے برعکس چوکری مار کر ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی تھانے کی کرسی پر ہو۔ جو ہی کلک کی آواز آئی اور چونک کر وہ الرٹ ہو گئی۔ چہرے پر سختی اور سنجیدگی کے لیے
لیے وہ کسی جیلر کی طرح سزا سنانے کو تیار تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ یوں ہی پلٹا۔ اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ عمل نے انگلی اٹھا کر کہا، وہیں رکو، آگے مت آنا ورنہ ساری ہڈیاں اور دانت توڑ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ وہ حیرت سے رکا اور بولا، کیوں؟ وہ تو سب شرطیں بھول چکا تھا۔ عمل بولی، واہ، تم تو شادی کا لڈو کھاتے ہی سب بھول گئے۔ چلو پہلے اٹھک بیٹھک کے ساتھ سوری کھو 50 بار اور پھر مرغا بن کر دکھاؤ، تب بستر پر آ سکتے ہو۔ زبیر بے بسی سے رکا اور کہا، 50 زیادہ ہے عمل۔ عمل نے کہا، چلو 40 کر لو۔ اس نے بڑی سخاوت دکھائی مگر وہ پھر بھی تھکاوٹ سے مجبور تھا اور بولا، اب برداشت نہیں ہوتا۔ عمل نے کچھ ترس کھا کر اسے روک دیا تو وہ شکر گزار ہو گیا اور تھکا ہارا بستر کی طرف بڑھنے لگا۔ عمل نے روکا کہ ابھی مرغا بننا باقی ہے۔ زبیر نے کہا، عمل اب ٹانگوں میں ہمت نہیں ہے، مرغا بنوں گا تو برا لگوں گا۔ عمل نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں یار، بات کی تھی، کون سا اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دیا تھا۔ عمل ہنسی اور جانے لگی تو وہ ہاتھ پکڑ کر بولا، اچھا نا یار، بن جاتا ہوں، جلدی کرو۔ وہ کان کھجاتے ہوئے مرغا بنا تو عمل کا کہکا بے اختیار نکل گیا۔ اس کی کہکے پر زبیر شرمندہ ہوا، چہرہ سرخ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمل نے فوراً اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر کہا، اچھا سوری، اور آنکھوں میں دیکھ کر کہا، سوری، نکاح کے وقت جب تم نے 3 بار قبول ہے کہا تھا تو میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، شک بہت بری چیز ہے زبیر، یہ اچھے سے اچھے اور پائیدار سے پائیدار رشتے کو توڑ کر رکھ دیتا۔ تم نے بھی یہی غلطی کی۔ میرے لیے تمہیں معاف کرنا بہت مشکل تھا۔ دل کو سخت بنا کر میں نے ایسا فیصلہ بھی دے دیا جو ہم عام حالات میں کبھی نہ لیتی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر حالات پہلے جیسے ہوتے تو میں تمہارے سوا کسی اور کو کیوں چنتی؟ بہرحال جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں عمر کہ کبھی تم پر شک نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اگر آئندہ کبھی کیا تو معافی نہیں ملے گی۔ عمل نے کہا، ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ وہ یقین دلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر طویل بوسہ دے کر اپنے لمس سے اپنے وعدے کی پختگی کا یقین دلانے لگا۔ اس کے بوسے سے جہاں عمل کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی اور چہرے پر لالی چھا گئی، وہیں جسم اور روح میں سکون اتر گیا۔ واقعی لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ من پسند مرد اور من پسند عورت ہی دل کو سکون دیتے ہیں۔ زبیر نے محبت بھری اور گہری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ عمل کی نظریں جھک گئی۔ ذرا دیر کو جب اس نے نظریں اٹھائی تو سیدھا زبیر کی آنکھوں سے اس کی آنکھیں ٹکرائی، جہاں وہ محبت کی دیے جلائے منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کئی آزمائش کے بعد وہ دونوں مکمل طور پر ایک ہو چکے تھے۔ شک ایک ایسا کیڑا ہے جو دیمک کی طرح رشتوں کو چاٹ جاتا ہے اور پیچھے نفرت، عداوت اور سمجھوتے چھوڑ جاتا ہے۔ مگر عمل اور زبیر وقت پر سنبھل گئے اور ایک نئے اور پائیدار رشتے کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ دلوں میں مضبوط عزم کیے انہوں نے اپنے نئے سفر کا آغاز کیا جہاں ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔